वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बेहद बेहिसाब बेशुमार एहसान है, उसने हमें जुम्मतुल मुबारक की नमाज की हाज़िरी नसीब फरमाई। अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हमारी ये हाज़िरी कबूल फरमाए और इसी हाज़िरी को हमारे लिए दोनों जहान में खुशियों का, खुशहालियों का, खैर व बरकत का और आसानियों का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक आज हमने मुकफ़्फ़िरातुज़्ज़ुनूब पर बात करनी है कि वो अमाल जिनसे गुनाहों का कफ़ारा अदा हो जाता है, गुनाह मिट जाते हैं, गुनाह की तलाफ़ी हो जाती है, गुनाह पर मुआख़ज़ा यानी पकड़ नहीं रहती। फिर अब एक बात तो तय है कि हर एक गुनाहगार तो है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, और दूसरी बात यह भी तय है कि हर एक को इस बात की ज़रूरत है कि गुनाहों का हल तलाश किया जाए। इस बात पर भी हर एक परेशान है, हर एक बंदा मोहताज है, हर एक बंदा ज़रूरतमंद है। तो आज पिछले जुमे हमने देखा था कि उनकी गुनाहों की नहूसत और असरात ज़िंदगी में क्या होते हैं। आज हम उनकी तकफ़ीर, जो उनकी तलाफ़ी है, गुनाहों का मिट जाना है, उसके क्या क्या आमाल हैं, किस किस तरीके से गुनाहों से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये एक तरह की तरगीब आ जाती है कि गुनाह तो हो गया सो हो गया, अब फ़िक्र ये लग जानी चाहिए कि इसको मिटाना कैसे है मुझे। और उसके तरीके क्या हैं, वो बेशुमार तरीके हैं, चंद पर हम बात करेंगे, जितना वक्त हमें मिला उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैंने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 आपके सामने तलावत की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, कह दो ऐ मेरे नबी। अल्लाह अपने नबी के ज़रिए ऐलान करवा रहा है। क्या ऐलान है? या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे बंदो जो अपनी जानों पर गुनाहों के जुल्म कर बैठे हो। अल्लाह की तरफ से आ गया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। ला तक़नतू, मायूस ना हो जाना। अब देखो, ये उसके लिए है जिसको गुनाहों की फ़िक्र है। वही मायूसी में भी है, वही परेशान भी है, वही फ़िक्रमंद भी है, वही कभी इधर से पूछता है क्या करूं, कभी इधर से पूछता है क्या करूं। बनी इसराइल वाला बंदा 99 कत्ल किए पूछता फिर रहा है मैं क्या करूं, इससे तलाफ़ी गुनाहों की माफ़ी का क्या तरीका है।
اس کو غلط طریقہ بتایا گیا تو اس نے اس بتانے والے کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر فکر تھی، پھر پریشانی تھی، 100 بندہ قتل کرنے کے باوجود پھر پوچھ رہا ہے مجھے کوئی راستہ بتاؤ میں کیا کروں؟ تو اللہ فرماتے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو جستجو رکھتا ہے اللہ اس کو راستہ بھی دے دیتا ہے۔ اللہ مایوس نہیں رہنے دیتا۔ آپ آئیں، آپ حق تلاش کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اللہ راستے پیدا کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا ایک راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کا تقوی جس کے اندر آ جائے تو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نبی اعلان کر دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو، ان بندوں کو جنہیں فکر لگ گئی ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، جنہیں فکر نہیں ان کے لیے تو بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو فکر والوں کی بات ہے، قرآن میں فکر والوں کا پیغام ہے، جنہیں فکر ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کیا کروں میں اس کا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر گناہوں کے پہاڑ توڑ بیٹھے ہو، ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے فکر ہو جاؤ، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے کتنے گنا بڑی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے اگر تو قیامت کے دن مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے گناہ کر کر کے زمین بھر دی گناہوں سے، لیکن ایک کام نہ کیا ہو، کیا؟ شرک نہ کیا ہو، تو نے گناہوں سے زمین بھر دی ہے، شرک نہیں ہے تو میں زمین کو بخشش سے بھر کے تیرے پاس آؤں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا اب میری بچت کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تو سارے کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یہ اس لیے ہے کہ وہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ اب ہمارا کیا بنے گا؟ اب عموماً باتیں اسی آیت پر ہماری رہ جاتی ہیں، اسی آیت پر تقریریں ہو جاتی ہیں، اسی آیت پر بیان ختم ہو جاتا ہے۔ جو اگلی 2 آیتیں ہیں جن میں اس آیت پر عمل لکھا گیا ہے وہ ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ حال اگلی آیت میں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ بخشنے کا طریقہ، پروسیجر، میتھڈالوجی اگلی 2 آیتوں میں بیان ہوا ہے کہ اب تمہیں کرنا کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں، گناہ مٹ جائیں، شرمندگی نہ ہو۔ ایک عزیز دوست میرے سے پوچھنے لگے ڈاکٹر صاحب کیا قیامت کے دن میری بیوی کو بھی پتہ چلے گا کہ میں نے کیا 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 ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، وہ تو بیوی چھوڑو، ساری مخلوق حشر میں جمع ہوگی، سب کے سامنے پیشی ہوگی۔ کہتا یہ تو بڑی شرمندگی والی ہوگی۔ میں نے کہا بالکل بڑی شرمندگی، ہر ایک کو پتہ چلے گا، ماں کو بھی پتہ چلے گا، باپ کو بھی، بیوی کو بھی، بیٹی کو بھی، بیٹے کو بھی، بہن کو بھی، بھائیوں کو بھی، سب کو پتہ چلے گا تو کیا کرتا رہا۔ کہنے لگے یہ تو بڑی فکر والی بات ہے، یہ تو بڑی شرمندگی والی بات ہے، یہ تو بڑی ندامت والی ہے، بہت رسوائی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں، اللہ نے اس کا بھی علاج بتایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ آجو اللہ دعوت دیتا، اللہ کیا کہتا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا، سورہ زمر کی آیت نمبر 54 میں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، واپس پلٹ آؤ رب کی طرف۔
پہلے تم اللہ سے دور جا رہے تھے، گناہ کر رہے تھے، شیطان کے پیچھے چل رہے تھے، اس کا کہنا مان رہے تھے۔ ہر گناہ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ گناہ کرنے سے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، شیطان کے قریب ہوتا ہے۔ فرمایا تم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے تھے، اللہ سے دور ہوتے جا رہے تھے، شیطان کے ساتھی بنتے جا رہے تھے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اب واپس پلٹ آؤ رب کی طرف۔ اور وہ پلٹنا کیسا ہے؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ گناہ بڑی بات نہیں ہے، جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دو، شیطان کی سنگت چھوڑ دو، برائی کو چھوڑو، واپس اللہ کی طرف آ جاؤ اور اب اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ اللہ اللہ کرتے رہو، اعمال وہی رہے۔ یہی سورہ معون میں فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، اے محبوب کیا تم نے اس بندے کا حال دیکھا ہے، اس کی حالت پر غور کیا ہے جو قیامت کے دن کو عملی طور پر جھٹلا رہا ہے؟ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن کو عملی طور پر جھٹلا رہا ہے۔ ارے جو کرو گے، قیامت کا دن کیا ہے؟ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا بادشاہ ہے، مالک ہے۔ یوم الدین کا ترجمہ ہی یہ ہے جزا، یوم جزا، تمہیں بدلہ ملے گا، معاوضہ ملے گا، تنخواہ ملے گی، ثواب ملے گا، جزا ملے گی جو کیا اس پر۔ کیا عملی طور پر جو ہمارا ایمان ہے اس کے مطابق ہمارے اعمال ہیں؟ اور آیت اللہ یکذب بالدین، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ارے تیرے اندر ایمان باللہ ہوتا، تجھے اللہ کی کائنات پر، اللہ کے رزق پر، رازق ہونے پر، رب ہونے پر، معبود ہونے پر، محیی ممیت ہونے پر تیرا ایمان ہوتا تو ایسے غریبوں کو دھکے دیتا، ہمدردی کرنے کی بجائے، کچھ دینے کی بجائے، ساتھ دینے کی بجائے ایسے حقارت سے دیکھتا تو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کھانا کھلانا تو دور رہا، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا، خود تو دور رہا کہ میں کھلاؤں، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، اس میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشی ہے اس میں، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا۔ ارے یہ تو انسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیاسے کتے کو بھی پانی پلایا تو اللہ نے اس پر بخشش کر دی اس عورت کی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازی جن کا طرز عمل یہ ہے کسی کو کھانا نہیں کھلاتے، ضرورت مند کو، محتاج کو دھکے دیتے، یتیم کو، فقیر کو دھتکارتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے کہ ماتھے تو رگڑتے جا رہے، نماز کا تقاضا پورا کوئی نہیں کر رہا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائیوں سے روکتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگوں واپس آ جاؤ رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے مکمل فرما بردار بن جاؤ، پارٹ ٹائم نہیں، فل ٹائم۔ ہم اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی حاکمیت کو پارٹ ٹائم سمجھتے ہیں، فل ٹائم نہیں سمجھتے۔ جبکہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا جو رویہ تم نے بنا رکھا ہے، تمہاری خوشی میں، تمہارے غم میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے بازار میں کہاں اسلام نظر آتا ہے؟ یہ اسلام صرف مسجد کا دین تو نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، یہ تو زندگی کا دین ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے اس کے ساتھ دین ہے اس کا لگا ہوا، اس کے بول میں، گفتار میں، کردار میں، اخلاق میں، رویوں میں، اٹھنے بیٹھنے میں، خوش ہونے میں، غم ہونے میں، ہر بات میں اسلام کی، دین کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ،
वानीबू इला रब्बिकुम वस्लिमू लहू। फरमाया गुनाहों पर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, वापस पलट आओ अल्लाह की तरफ, शैतान का साथ छोड़ दो, शैतान जैसे लोगों का साथ छोड़ दो, वापस अल्लाह की तरफ पलट आओ और मुकम्मल उसके फर्मा बरदार बन जाओ। पार्ट टाइम नहीं, मुकम्मल उसके अल्लाह के फर्मा बरदार बन जाओ। मिन कब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाएगा, अल्लाह की नाफरमानियों का अजाब तुम पर आ जाए, इससे पहले वापस पलट आओ अल्लाह की तरफ और मुकम्मल फर्मा बरदारी इख्तियार कर लो। ये पहला तरीका था कि शैतान के पीछे से हट जाओ, गुनाहों को छोड़ दो, अल्लाह की तरफ आ जाओ, मुकम्मल फर्मा बरदारी इख्तियार कर लो। और अगली बात जो आखिरी बात है कि तुम्हारे गुनाहों की मुकम्मल तलाफी और धुलाई और लॉन्ड्री और ड्राई क्लीन कैसे होंगे? फरमाया वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, वो उम्दा किताब जो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नाजिल की है उसके पीछे चल पड़ो। वत्तबिउ, और पैरवी करो अहसाना, उस उम्दा किताब की, उस उम्दा कलाम की, मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, जो नाजिल किया गया है तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से ये किताब आई है। मिन कब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए, वअंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा, तुम्हें एहसास भी नहीं होगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, गफलत और गुनाहों की घड़ी में तुम्हें मौत आकर दबोच लेगी। उलमा ने मुकफ़्फ़रातुज़्ज़ुनूब तो काफ़ी लिखे हैं, लेकिन चंद एक मैं आपके सामने रखता हूँ। ये अल्लामा इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने, इब्न तैमिया ने मजमूअल फ़तावा में लिखे हैं और इब्न क़य्यिम ने मदारिजुस सालिकीन में लिखे हैं। और ये किताब तीसरी थी जिसमें से मैंने पढ़ा, जिन्होंने इनके रेफरेंस से ये किताब लिखी है। तो वो फरमाते हैं, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो अमाल जिनसे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, गुनाह धुल जाते हैं, मिट जाते हैं, उनमें पहला है अत-तौबतुन नसूह, तौबतुन नसूह, खालिस तौबा। और यही वो चीज़ है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा खुश करती है। हदीस शरीफ में आता है कि किसी शख्स का ऊँट पर सामान ज़िंदगी है, वो उस पर सफ़र कर रहा है, सहरा में सस्ताने के लिए रुका है और उसकी आंख लग गई है। जब आंख खुली तो देखा ऊँट सामान समेत ही गायब है। वो इधर उधर देखता है, सहरा में दूर तक कुछ नज़र नहीं आता, कोई साया नहीं, कोई बशर नहीं, कोई आबादी नहीं, कोई मदद नहीं। आखिरकार मायूस होकर वो रेत को हटा के अपनी कब्र खुद बनाता है कि मेरी तो कब्र बनाने वाला भी कोई नहीं, और उसमें लेट जाता है कि अब मरने के अलावा मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं, वैसे तो मैं सहरा से निकल ही नहीं सकता। ऐसे ही वो लेटा होता है कि एकदम आहट महसूस होती है, आँख खोलता है तो ऊँट भी खड़ा हुआ है और उस पर सामान भी सारा है। अब जो कब्र में अपने आप को डाल चुका था, इतना मायूस हो चुका था जिंदगी से, एकदम से जिंदगी मिली है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी में उल्टा लफ्ज बोल देता है, ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। फरमाया इस बंदे को जिंदगी पाकर इतनी खुशी हुई कि मुकालमा उल्टा कर गया, भूल गया। जितनी इस बंदे को जिंदगी पाकर खुशी हुई है, जब कोई तौबा करता है अल्लाह को इससे भी ज्यादा खुशी होती है। तो अल्लाह को खुश करने का एक तो ये नुस्खा है आसान और मुफ्त वाला, क्या? या अल्लाह मेरी तौबा। लेकिन वो कवालों वाली तौबा नहीं होनी चाहिए, तौबा मेरी तौबा। इस तौबा की शराइत है। ये जो इस्लाम वाली तौबा है, सच्ची तौबा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सच्चों की तौबा वो झूठों की तौबा है। मस्जिद नबवी में एक बंदा बैठा, तौबा मेरी तौबा कर रहा था, तो फरमाया ये तो झूठों की तौबा है। फरमाया अर्ज़ की कि या अमीरुल मोमिनीन सच्चों की तौबा बता दीजिए। फरमाया पहला हिस्सा ये है सच्ची तौबा का कि गुनाह से फ़ौरन अपने आप को अलग कर लेना,
جب پتہ ہو کہ غلط کر رہے ہو اس کام کو چھوڑ دینا۔ یہی بات ابھی آیت میں نے آپ کو سنے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، واپس آ جاؤ رب کی طرف، چھوڑ دو اس کام کو، برا کام کو چھوڑ دو، پلٹو، چھوڑ کر بھاگو اپنے رب کی طرف۔ پہلا کام ہے اس کو چھوڑ دینا، اور دوسرا سچی توبہ کا دوسری شرط ہے شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرنا کہ میں کیا کرتا رہا، میں کیا کر بیٹھا، کیسے رب کے سامنے پیش ہوں گا، اس رب کے سامنے جس کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں۔ دوسری شرط ندامت کا اظہار، اور تیسری شرط آئندہ نہ کرنے کا تہیہ کہ آئندہ ہرگز میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ اسٹام دے رہا ہے ذہنی طور پر، دلی طور پر، کہ بالکل لکھ کے دے رہا ہوں میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں ایسا کروں۔ اور چوتھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق تو چوتھا جز یہ ہے کہ جیسے اپنے نفس کو گناہوں میں پالا ہے، ایسے ہی اپنے نفس کو عبادات میں لاغر کر دو، اس کو کمزور بھی کرو نفس کو۔ اگر اس کو پالا ہے، سرکش گھوڑا بنا دیا ہے، تو یہ تو جدھر دل لے بھاگتا رہے گا، تم روک ہی نہیں سکو گے۔ سرکش گھوڑے کی طرح گناہوں سے نفس پلتا ہے اور سرکش ہوتا جاتا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ سمجھ لیا کہ اسے شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے گا، اس سے حساب نہیں لیا جائے گا کہ تو کیا کرتا رہا اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ اور کچھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ حقوق العباد، جو بندوں کے حقوق ضائع کیے ہیں، یا تو واپس کرے یا ان سے معاف کرائے، معافی مانگے، معاف کرا لے، یا ان سے واپسی کرے۔ تو فرمایا حدیث میں آتا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس دن توبہ بندہ کرے اس دن ایسے ہی ہے جیسے یہ آج پیدا ہوا ہے، پچھلا کھاتا کلیئر ہو گیا۔ اور توبہ کا دن، توبہ کا لمحہ، توبہ کی جگہ بندے کی خوش قسمت ترین لمحہ ہے جس میں اسے توبہ کی توفیق ملی، کیونکہ اس نے یہ عظیم لمحہ، عظیم وقت، عظیم جگہ کیوں بنی؟ کیونکہ اس نے رب سے صلح کر لی ہے۔ اس لیے عظیم ہے کہ اس نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے۔ پہلے اس کی دوستی شیطان کے ساتھ تھی، رب سے دشمنی تھی، آج اس نے شیطان کی دوستی چھوڑ کر رب سے صلح کر لی ہے۔ تو فرمایا پہلا تو ہے توبۃ النصوح، توبہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، یہ نبیوں کا شیوہ ہے توبہ کرنا، میرے سے غلطی ہوگی یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ قرآن کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جو غلطی، خطا، گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لیتے ہیں، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ توبہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم نے گناہ کر کے توبہ نہیں کی تو ایسے ہی جیسے کسی کپڑے پر تیل گر جائے تو اس کا نشان جتنا زیادہ ٹائم گزرتا جائے گا پکا ہوتا جائے گا، رنگ گر جائے، تیل گر جائے تو رنگ پکا ہوتا جائے گا، اگر فوراً دھو لوگے تو صاف کپڑا ہو جائے گا ورنہ اس کا داغ نہیں جائے گا۔ تو فرمایا توبہ کا بھی یہی معاملہ ہے، فوراً کر لو۔ بلکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اے بندے جب تم گناہ کرو تو گناہ کے فوراً بعد ایک نیکی بھی کرو تاکہ اس کی تلافی ہو جائے۔ گناہ تو بشر سے ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، لیکن تلافی کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سارے اکٹھے ہو کر اللہ کے دربار میں توبہ کرو۔
اللہ کے دربار میں توبہ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری کامیابی توبہ کے ساتھ مشروط ہے، اور اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ سے دشمنی کر رہا تھا، توبہ کی تو اللہ کا دوست بن گیا۔ اللہ کا دوست ہی نہیں بنا، خود اللہ اسے پسند کرنے لگ گیا، خود اللہ اس کا دوست ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقسیم کی ہے ان اعمال کی جن سے یہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 کام ہیں بندہ زندگی میں کر لیتا ہے تو اس سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ 3 کام ہے جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے 3 طریقوں سے وہاں پہ معاف ہوتے ہیں، اور پھر 4 طریقے ہیں قیامت کے دن جن سے معاف ہوں گے۔ 11 تعداد انہوں نے لکھی ہے۔ زندگی میں وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں سب سے پہلا طریقہ تو ہے کہ بندہ زندہ ہے تو توبہ کر لے، معاف کروا سکتا ہے گناہ، اور دوسرا توبہ کے بعد استغفار کرنا۔ استغفار کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، جس کو عربی کا صیغہ لفظ ہے نا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ مغفرت طلب کرنا اللہ سے۔ دوسرا استغفار کرنا، یہ زندوں میں ہے۔ تیسرا عمل ہے عمل حسنات المحیات، ایسے نیک کام کرنا جن سے گناہ معاف ہوتے ہوں۔ ان میں صدقہ بھی ایک بہت بڑا ہے، صدقہ کرنا جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بڑی اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ سیل نمبر اپنا اٹھاؤ تو ہیلو نہیں کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر اس کو کھولتا ہوں کہ اس میں گناہوں کی بخشش بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب آپ نے کہا السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامتی نصیب کرے تیرے بدن میں، تیرے حالات میں، تیرے مال میں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، یہ جسمانی سلامتی کی دعا دے دی آپ نے، اللہ تیرے جسم کو سلامتی نصیب کرے۔ ورحمت اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ جب رحم آتا تو اس کا مطلب اللہ تیرے گناہ معاف کرے۔ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم، اللہ تیرے بدن کو سلامتی نصیب کرے۔ ورحمت اللہ ہے، اللہ تیرے گناہ بخش دے۔ وبرکاتہ، اللہ تیرے مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو جتنا کریں گے اتنا ہی سنیں گے۔ آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تینوں دعائیں آپ دوسرے کو دے رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی زندگی کی سلامتی کی وہ دعا مانگ رہا ہے، آپ کے گناہوں کی بخشش کی وہ دعا مانگ رہا ہے، آپ کے مال کی برکت کی وہ دعا مانگ رہا ہے۔ لیکن کیا خوب سودا نقد ہے، ساتھ دے ساتھ لے، یہ ریٹرن میں آئے گا جب آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کہیں گے ہائے تو اس کی بھی آگے سے چیخ نکلے گی ہائے، وہ بھی ہائے ہائے کرتے ملے گا۔ اگر آپ کے منہ سے کلمہ خیر نکلے گا تو واپس خیر آئے گی، شر نکلے گا تو شر آئے گا۔ ابھی میں آ رہا تھا نا جب جمعے کی طرف، تو میرے آگے ایک گاڑی چل رہی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا اگ سٹاپ کے، کیا اس کا لکھا ہوا تھا، منہ سے ہی اچھا کلمہ نہیں نکالا۔ کوئی اپنے آپ کو سمپولیا ظاہر کر رہا ہوتا ہے، کسی نے بچھو اپنے آپ کو بنا دیا، ارے کلمہ خیر منہ سے نکالو، کتنی گندی سوچ ہے تمہارے ذہن میں، کیا کیا بیٹھ گیا ہے۔ اللہ سے خیر مانگو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ شر اور عذاب طلب کرنے سے پہلے تمہیں یہ نہ خیال ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے، خیر مانگتے، برکت مانگتے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ تیسرا ہے نیکیاں، اور چوتھا ہے
جو زندگی میں تمہارے اوپر بیماری، تنگی، تکلیف، مصیبت آتی ہے، یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول ہے، فرماتی ہیں، وہ بھی حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر کسی نے ایک جیب میں ہاتھ ڈالا، ایسے اس کو ہلکا لگا کہ شاید میرے پیسے تھے، نہیں ہیں، اس جیب میں ڈالا تو مل گئے، فرمایا یہ جو ہلکا سی پریشانی ہلکی سے ہے، یہ اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ بڑی اچھی ہے ویسے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بخاری شریف کی، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم ولا اذى حتى شوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها خطایاہ۔ بندے کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نصب، تھکاوٹ، کام کرتے ہیں تو تھکاوٹ نہیں ہو جاتی؟ ارے یہ حلال کام کیا تو یہ تھکاوٹ بھی گناہوں کا باعث بنی تمہارے، جائز کام سے تھکاوٹ ہوئی، یہ بھی ولا نصب، اور مرض، کوئی بیماری آ گئی، نزلہ زکام آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، جو درد آ گئی، ارے درد سے نماز چھوڑنے کی بجائے سمجھو کہ اللہ میرے پر رحم کر رہا ہے، یہ بھی گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی فکر بندے کو لاحق نہیں ہوتی، حتیٰ کہ فرمایا جو کانٹا بھی کبھی چبھ جاتا ہے تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، فرمایا ان المرء المسلم یمشی فی الناس وما علیہ من خطیہ، فرمایا مومن بندہ لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہ سارے معاف ہو چکے ہوتے۔ کسی نے پوچھا یہ کیسے؟ قیل وَلِمَا ذَاكَ، کسی نے پوچھا جناب یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ بندہ انسانوں میں چل پھر رہا اور گناہ اس پر کوئی ہے ہی نہیں ہے؟ تو جواب دیا، فرمایا قال بالمصائب والحجر والشوکت والشس ينقطع، فرمایا جو اس کو تکلیفیں آتی ہیں، جو پاؤں میں پتھر پڑا تھا پاؤں میں لگ گیا، جو اس کو کانٹا چبھ گیا، حتیٰ کہ اس کی جوتی کا جو تسمہ ٹوٹا تھا، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پریشان نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنات، مومن مرد مومن عورت کے ساتھ پریشانی بلا مصیبت ہر مومن مرد عورت کے ساتھ رہتی ہے، فی نفس ہی، کبھی اس کی جان میں، و والدہ، کبھی اس کی اولاد میں، و مالہ ہی، کبھی اس کے مال میں پریشانی آ جاتی ہے، حتی یلق اللہ وما علیہ خطیۃ، ترمذی نے فرمایا یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں پریشانیوں میں، جسمانی مالی اولاد کی پریشانیوں میں گزرتا ہوا زندگی گزار کر اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم کہنے لگ جاتے یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، ارے اس کی وجہ سے تیرے گناہ معاف ہو گئے، اس کو سینے سے لگا۔ اگر بیٹے بیٹی کا غم آیا، اس کی وجہ سے تیرے گناہ معاف ہوئے ہیں، اس کو سینے سے لگا کہ تیری بخشش کا ذریعہ بن گیا، تو اس کو کہتا ہے اس نے مصیبت ڈال دی میرے گلے میں، یہ میرے لیے منحوس بن گیا۔ اور آج کی آخری بات، وہ تو حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 باتیں دنیا میں معاف ہوتے ہیں اور 3 باتیں جن سے مرنے کے بعد بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے جنازہ۔ جنازے میں جو ایمان والے بخشش کی دعا کرتے جنازے کے لیے، کیا کرتے ہیں؟ جنازہ کیا ہے؟ بخشش کی دعا۔ اگر وہ آتی نہ ہو تو پھر کیا کرے گا؟ باپ کی میت پڑی، بیٹے کو جنازے کی دعا نہیں آتی، کیا کرے گا؟ باپ کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتا، توف ہے ایسی زندگی پر، تو دعا نہیں ایک سیکھ سکا۔ ارے قابل تو ایسے ہونا چاہیے کہ ہر بیٹا باپ کا جنازہ خود پڑھائے، ہر بیٹا ماں کا جنازہ خود پڑھائے، ہر باپ بیٹی کا نکاح خود پڑھے، اور ہر مسلمان جماعت کرانے کے قابل ہو، جمعہ پڑھانے کے قابل ہو۔ ارے کیا یہاں پہ کیا کہنا ادھر؟
وہی کہنا ہے جو دین کی بات ہے، جو بچپن سے میری اور آپ کی ماں نے جب 4 5 6 7 سال کے تھے جو سیکھا تھا ماں باپ سے، ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز سنی، نماز سیکھی، نماز اپنائی، یاد کی، پڑھی، وہی باتیں دین کی باتیں۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ اچھا ہے یہ برا ہے، وہی باتیں یہاں پہ بیٹھ کر کرنی ہیں۔ ہر ایک میں یہ ملکہ، یہ صلاحیت، یہ طاقت، یہ ہنر، یہ فن آنا چاہیے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اسی بات کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے فضل اور توفیق سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔